जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वी लाग के साथ हाजिर हूं। अगरचे आज मेरा टॉपिक कुछ और था वी लाग का, लेकिन वो जो शाम को एक डेवलपमेंट हुई उसने मजबूर कर दिया है कि अपना टॉपिक चेंज करके फ़ारूक हबीब साहब जो हैं पीटीआई के, उन्होंने जो अपनी पार्टी छोड़ के तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन किया है उस पर बात की जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स फ़ारूक हबीब साहब जो हैं पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपनी पार्टी में बड़ी जगह बनाई थी, और जब से उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया तो यंग मेरा ख्याल है मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। और उन्होंने अपनी ये कबलियत से, अपनी गुफ्तगू से, टीवी शोज़ पे उन्होंने पीटीआई और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब की वो जो पॉलिसीज़ थी, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया। आज उनको जब वो सामने आए हैं, अगरचे इसकी बात मुझे याद है, ये फैसल वाडा साहब जो हमारे शो में आए थे, इसमें टैलेंट में जो अगर मद्दे मुकाबले के नाम से मैं शो करता हूँ वहाँ पर, तो उस पर उन्होंने, ये मैं बात कर रहा हूँ 5 अक्टूबर की, यस, तो 5 अक्टूबर को उन्होंने कह दिया था कि जनाब कि आप जो फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो भी उस्मान डार साहब के बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आपको याद होगा कि इनको वहाँ से खबरें आई थी कि बलूचिस्तान से इनको गिरफ़्तार किया गया, तो पता ये चला था उस वक्त की जो खबरें स्टोरीज आ रही थी कि वो शायद पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे थे, और कुछ ऐसे कि ह्यूमन कुछ स्मगलर थे जो रिपोर्ट्स आ रही थी बाद में कि जिनके साथ वो राब्ते में थे, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएँ तो हम आपको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे, तो फिर आप अब चले जाइएगा बाहर जाके फिर, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए मुश्किलात थे, हाइडिंग में थे। अगरचे वो ट्विटर पे बड़े एक्टिव थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो ट्वीट्स भी कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे थे, एजिटेट भी कर रहे थे जितना हो सकता था। बल्कि एक दो दफ़ा मुझे कहने दें, मेरे साथ भी उनके कुछ मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज हुए थे इस पर डीएम पे, इस पर ट्विटर पर हम एक दूसरे को फॉलो करते थे, तो वहाँ भी कुछ उन्होंने कोई बातचीत जो है वैसे जैसे बंदा, आपको पता है कि एक नॉर्मल जर्नलिस्ट की और इस पॉलिटिशियन की गुफ्तगू होती रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब क्या होगा, इस तरह की चीज़ें, या ख़ुद वो ट्वीट्स करते रहते थे सारी चीज़ों को। सो पता ये चला जब वो गवादर गए तो वहाँ पर कुछ उनकी मुखबरी होगी, और अगर मुखबरी करने वाला भी वही थे जिन्होंने उनको बुलाया हुआ था। अगरचे उन्हें मना किया गया था जनाब कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे पता है आपको बलूचिस्तान जो है वो बिल्कुल एक एक चप्पे पे वहाँ पर उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारी सैबोटाइज या तकरीब कराना जो एक्टिविटीज़ होती है, तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, दीगर फोर्सेज जो हैं, स्पेशली गवादर, वो बड़ा वहाँ पे एक्टिव है। सो जिनने भी खैर उनको ल्योरिन किया या बुलाया, जैसे भी हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी। कभी वो खुद इसको मेरा कल सामने लाएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, वो अपनी जगह पे। सो उनकी गिरफ्तारी के बाद उस्मान डार साहब जो हैं, आपको याद होगा, वो सामने आए थे शायद कामरान साहब के शो में, तो फिर उस पर फैसल वाडा साहब ने कह दिया था उन्होंने, जनाब आप अभी उनके उनके उस्मान डार साहब की बात करें, फ़ारूक हबीब साहब जो हैं 2-3 दिन उनको भी आप दें, वो भी कुछ दिनों बाद वो तैयार बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सो ये अगर अब की दफ़ा हमने ये देखा है कि उन्होंने किसी एंकर के ज़रिए इंटरव्यू कराने की बजाय, क्योंकि उससे बड़ी शदीद तनकीद आई थी, रिएक्शन आया था जब शायद कामरान साहब और एक और हमारे कुलीग वो डॉन में उन्होंने जब वो किए थे, तो उस पर लोगों का रिएक्शन आया था कि शायद उस पर डिस्कशन शुरू होगी तो क्या एक एंकर को ये काम करना चाहिए कि उनको कुछ लोग लेकर आएँ, आपके सामने बिठाएं और वो बैठ कर सारे एतराफ़ात करें या पार्टी छोड़ने के ऐलानात करें, और अपना जो मौक़िफ़ था उनका चंद दिन पहले उसके बिल्कुल बरक्स जाके वो गुफ्तगू करना शुरू कर दें। तो इस पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन उठे थे, मतलब इस पर मॉरल क्वेश्चन भी उठे थे, इस पर प्रोफेशनल क्वेश्चन भी उठे थे, लेकिन खैर हमारे एंकर जो दोस्त है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वटेवर जो भी था। तो उसके बाद खैर सोचा गया कि नहीं यार, कि ये जो इस पे ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, कि इसका नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, या मुमकिन है कोई एंकर जो अब तैयार ना हो रहे हो जो पहले रिएक्शन आने की वजह से। सो बेहतर किया गया कि पार्टी में शामिल कराया जाए, और जो उन्होंने पार्टी उन्होंने पिक की है इस तरीके इस इस्तेहकाम पाकिस्तान को, वो भी ज़्यादा एक बड़ा झटका नहीं होगा, इन सेंस कि ऑलरेडी उसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, अलीम खान साहब भी थे, जिनके साथ ये सारे ये लोग जो हैं उन्होंने काम किया हुआ है। सो मुमकिन है कि उन्होंने फ़ारूक हबीब साहब ने खुद ही ऑप्शन दिया कि ठीक है जी पार्टी में छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आप किधर कि मुझे आप इधर उधर की बजाय वहाँ पर उसमें जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल करा लो। जहांगीर तरीन साहब ने भी, आप नोट करें ना, वो खुद बैठे हैं, ना खकवानी साहब बैठे हैं, ना अलीम खान साहब बैठे हैं। सो उन्होंने अपनी एक और जो सेकंड टीयर उनके लीडरशिप है, और चौधरी साहब हैं और साथ में एक और साहब बैठे हुए थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने फ़ारूक साहब की वो जो है ज्वाइनिंग करवाई है। सो उन्होंने भी बहुत बड़ा हाइप नहीं दी, कोई इसको बहुत बड़ा कैच नहीं समझा तरीन साहब ने या अलीम खान साहब ने कि हमें बैठना चाहिए, हम कोई विक्ट्री क्लेम करें, या हमारा कल को ये उनके जहन में होगा तनकीद आएगी कि देखें जी कि आप जो है वो खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं उनको तुड़वा कर अपने साथ शामिल करवा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और लोग आते हैं, उनको ले आते हैं, उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो बैठ कर पढ़ते हैं। सो उन्होंने बड़े समझदारी से तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने खुद को पीछे किया, उन चौधरी साहब, और साथ में उनके साथ बिठा कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। ये तो खैर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब सवाल एक और है,
یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ وہی بات کہہ رہے ہیں، زبردستی بیانات دلوائے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ان کو بلیک میل کیا گیا، تھریٹ کیا گیا ہے، یا وہ ٹارچر کیا گیا ہے، ڈرایا گیا. دیر مائٹ بی مینی ٹرو اسٹوریز ایز ویل. وہ کسی پہ بھی کچھ سختی کی جائے گی، دبایا جائے گا، وہ کتنا ہی کوئی اصحاب کا مالک وہ کیوں نہ ہو، تو وہ تیار ہو جائے گا ان تمام چیزوں کے لیے، اپنے لیے، فیملی کے لیے، یا وٹ ایور جو بھی چیزیں اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے یا نہ بچانے کے لیے، جان چھڑوانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہیں. سو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے نا وہ سب کو ملنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، کیا عمران خان صاحب اس سے پریشان ہوں گے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اور اس سے بڑا ایک سوال اور ہے، جب آج وہ گفتگو کر رہے تھے فاروق حبیب سے، ذاتی طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے میں فاروق حبیب صاحب مجھے اچھے بھی لگتے ہیں، مجھے کہنے دیں کہ میں ان کے ساتھ 2-4 پروگراموں میں شریک ہوا ہوں جب یہ منسٹر تھے. یہ وحد منسٹر تھے، حالانکہ منسٹر آف اسٹیٹ تھے، نئے نئے آئے ہوتے، اگرچہ ان کا اسٹرگل بڑی ہے، فیصل آباد سے جیت کر رہے تھے، بڑی انہوں نے اس میں اسلام نے سارے انصاف اسٹوڈنٹ وہ جو یہ فیڈریشن تھی اس کے لیے بڑا کام کیا، گراس روٹ لیول سے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لگتے ہیں، اور بڑی محنت کی ہے. کالج یونیورسٹیز انہوں نے اپنا اس کا انصاف کو یہ بنانے میں، گروم کرنے میں. اور خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دے کے عابد شیر علی صاحب کے مقابلے میں شاید فیصل آباد سے وہ جیت کے آئے، کہ 2013 میں شاید نہیں جیتے تھے لیکن 2018 میں الیکشن میں جیت گئے تھے. سو بڑے پاورفل ایک ہلکے سے، بلکہ میں ایک ہوتا تھا کہ اتنے بڑے پاورفل لوگوں کے اگینسٹ یہ فاروق حبیب جو ہیں وہ کیسے جیت کر یا اس میں نکل کر آئے ہیں. اور شاید ان کا خان صاحب نے ٹکٹ دے دی ہوگی، لیکن میں نے ان کو دیکھا جب ٹی وی شوز میں 2-4 دفعہ میرے ساتھ بھی تھے کہیں پہ، اور میں نے ان کو سنا بھی. لیٹ می سے دیٹ بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اب ناراض ہو جائیں گے، لیکن ان کا اس وقت بہت بڑی گردن میں سریا ہوتا تھا بہت سارے لوگوں کو. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، آپ لوگوں کو پتہ بھی، ہم نے بھی بھگتا ہوا ہے. بات کرتے تھے ایروگنس سے، روڈنس سے، دبا دینا، کرش کر دینا، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. فاروق حبیب صاحب کو میں نے ہمیشہ دیکھا پولائٹلی، ڈیسنٹ طریقے سے، ایون ٹی وی شوز میں بھی آتے تھے دیگر میں، ڈیسنٹ طریقے سے اچھی بڑی اس کے ساتھ بات کرتے تھے، اس گرپ کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. مطلب مجھے 3-4 دفعہ میں نے شو میں اٹینڈ ہوا ہوں، مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ اگلے بندے کو وہ کر رہے ہیں اس کو کچھ ذلیل کرنے کے لیے، یا اس کو اس پہ روب ڈالنے کے لیے، یا میں منسٹر ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دوسرے کو دبا، اس طرح کی بات نہیں. سو مجھے ہمیشہ ایک ریزنبل ایک اس کا اگر پارلیمنٹیرین ینگ فیس کے طور پر لگے. لیکن جب میں نے دیکھا اس کے بعد یہ فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو لاہور میں گاڑی کے آ کے انہوں نے روکی تھی، کھڑی کی تھی، تو اس وقت مجھے تھوڑا سا فیل ہوا تھا کہ ایک آپ کے اندر کا جو پیشن یا انصافین جو ہے وہ بہر وہ نکل رہا ہے. سو مطلب جب اس وقت باتیں ہو رہی تھی ایک چارج ماحول میں، تو آپ کو یکدم حکومت سے نکل کے سڑکوں پر آنا پڑا، اور آپ کو ہسٹائل حکومتیں ملیں، چیزیں ملیں، تو آپ نے ریکٹ کیا، ایکٹ کیا. سو ایسا ایسا آپ نے بدلنا شروع کیا، اور فاروق حبیب صاحب جو ہیں اس کے ساتھ وہ بھی بدلے ڈیفینیٹلی طور پہ. سوال ایک اور ہے آج جب میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی اور چیزیں دیکھی، فاروق حبیب صاحب کو کس کو بلیم کرنا چاہیے جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے یا کرنی پڑی ہے یا انہیں مجبور کیا گیا، انہوں نے بقول ان کو خود کی ہے؟ کیا انہیں اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دینا چاہیے کہ انہوں نے مجبور کیا ان کو، اگر کیا ہوگا، یا انہوں نے ان کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، ان کو لوگوں کو اٹھا لیا، بھاگے ہوئے، مفروغ ہیں اور بلا بلا چیزیں، لہٰذا ان کو بلیم کریں گے؟ ایک مائٹی ریاست ہے، ریاست کے اگینسٹ آپ کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں جتنی پاورفل کیوں نہ ہوں، اور اس اسٹیبلشمنٹ نے آپ مجبور کیا، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں مجبور تھا. جیسے تھا کہ فیملیز ہماری پریشان تھیں، گھبرائے ہوئے تھے، لوگ بھاگے ہوئے ہیں، فیئر انف ان کو بلیم کر سکتے ہیں. یا آپ عمران خان صاحب کو بلیم کر سکتے ہیں جو کہہ بھی رہے تھے ٹی وی میں بہت ساری، آپ نے 101 چیزیں گنوائیں جو سب کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے. لیکن جب یہ بات ایک فاروق حبیب جیسا نوجوان، ان کی پارٹی کا بندہ، ایک منسٹر کلوز آدمی کہے گا تو اس میں جان پڑ جاتی. یہ باتیں میں کہوں ان میں جان نہیں ہوگی اس طریقے کی، لیکن جب ان کی پارٹی کا اپنا بندہ کہے گا کہ خان صاحب 1 2 3 4 5 یہ غلط چیزیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے، توشہ خانہ لے رہے تھے، وہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے تھے، فوج کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ویلنس کر رہے تھے، خود ان کی فرح بی بی کے حوالے سے، جب بشرا بی بی ہوگی، بزدار صاحب نے کمری، بلا بلا چیزیں آپ نے ساری سنی، جو الزامات جو ہے باتیں انہوں نے کی. یہ میں پھر کہوں گا کوئی نئی بات نہیں تھی آپ کے میرے لیے، لیکن فاروق حبیب صاحب کو کہنا یہ نئی بات تھی. کیا انہیں عمران خان صاحب کو بلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تمام پارٹی بنی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے پنجاب میں حکومت تھی، کے پی میں حکومت تھی، سینٹر میں اپنی اتنی بڑی اپوزیشن تھی، اگر حکومت نہ بھی تھی اتنی بڑی 160 کے قریب لوگ تھے آپ کی، اس کے بعد یہ گلگت میں حکومت تھی، آزاد کشمیر میں حکومت تھی، تو مطلب 80% پہ آپ حکمران تھے. اچانک ایسے خان صاحب نے فیصلے کیے
کہ جس کی وجہ سے پوری پارٹی تتر بتر، جو آج کل میں لفظ بار بار یوز کرتے ہو، تتر بتر ہو گئی. اور خان صاحب خود بھی اس تکلیفوں میں آئے، پوری ان کی فیملی کے لوگ بھی، ان کی بہنوں پہ بھی پرچے ہوئے، دیگر لوگوں پہ بھی ہوئے، ان کے پارٹی کے تمام لوگ ایک اذیت ناک پروسیس سے گزرے. اور اس وقت وہ ملٹری ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں. بڑے بڑے لیڈر مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، جو پکڑے گئے ہیں ان کے سامنے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. کچھ نے ٹارچر فیس کیا ہے، کوئی پاکستان سے باہر چلے گئے، سب نے. کیونکہ خان صاحب کے کوئی فیصلے ایسے تھے کہ ریجیڈیٹی والے کہ ریجیٹ ہو گئے کہ نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں پتھر کی لکیر ہے، لہٰذا لیٹس بلیم ہم. فیئر انف، آپ ان کو بلیم کر سکتے جو کیا بھی ہے. یا لاسٹلی فاروق حبیب صاحب کو خود کو بلیم کرنا چاہیے. مجھ سے اگر پوچھیں، میں نے کہا نا کہ فاروق کے لیے میرے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے، ان اے سینس کہ میں نے ان کو کبھی اس لیول کی مطلب جا کے گفتگو کرتے، چارج کرتے، میں بھی کوئی ایک دو دفعہ کیا بھی ہو، انہوں نے میرے اس سے نوٹس نہ گزرا. شاید آپ لوگ کہیں جنہیں فلاں فلاں جگہ کے انسان ہے کر دیا ہوگا. یہ باتیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن غلط ٹائم پہ کہہ رہے ہیں. یہ ٹائم نہیں تھا ان کی باتیں کرنے کا. اب وہ ٹھیک ہے، سب کہیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. فیئر انف، وہ جان بچانا بھی وہ کہتے ہیں جناب وہ اسلام میں بھی جائز ہے. خودکشی کرنا جو ہے حرام سمجھا جاتا ہے. ان حالات میں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ جب آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، دیگر ہے، ون ہیز ٹو وہ کہتے ہیں لیو ٹو فائٹ فار اندر ڈے. کون سی قیامت آ رہی؟ ینگ مین ہے 35-40 سال کے، پھر اس کے بعد بڑا ٹائم پڑا، پھر لڑ لیں گے. پھر وہ مطلب حالات بدلتے رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہتی ہے، اس کے بعد آپ کی پالیٹکس بدلتی رہتی ہے. ایک دن میں چیزیں بدل جاتی ہیں. اس وقتی طور پر اپنی جان بچائیں اور یہ کل کے لیے اپنے آپ کو آپ اس میں اویلیبل رکھیں. تو سوال یہ جو میں نے بات کی ہے کہ باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط ٹائم پہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ان باتوں کا اثر نہیں ہوگا. ان کو جو باتیں میں نے پہلے بھی اپنے ایک دو ویلاگ میں کی ہیں جو کچھ دوستوں کو پسند نہیں آئی تھیں، فیئر انف، وہ یہ تھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ تھا. پرائیویٹلی آپ ساری چیزیں ہمیں کہتے تھے، سارے مطلب موسٹ 90% پی ٹی اے کے لوگ جو سمجھدار ایلیمنٹ کہتے تھے کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا. خان صاحب جس طرف جا رہے ہیں نا، اٹ ول اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر. لیکن نہ وہ خان صاحب کو منہ پہ کہتے تھے، نہ ان کے کہنے پہ اس پہ رکتے تھے، یا ان کو ڈیفائی کرتے تھے، یا ٹی وی پہ جانے سے انکار کرتے. یہ باتیں ساری کسی ایک دو کو، جو مجھے تھوڑا سا دکھ رہا ہے کہ 35 کے قریب ان کے سپوکس پرسن تھے جو روزانہ جن کی میٹنگ ہوتی، ترجمانوں کی ہوتی روزانہ. کیبنٹ کے 60-70 وہ علیحدہ ہوتے تھے، 50 اس میں 30-35 روزانہ بنی گالا، وہ اس پہ بنی گالا پہ آپ پڑھتے تھے کہ آج وہاں ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہے، ڈیلی ہوتا تھا. یہ ساری باتیں جو کہہ رہے تھے، کوئی ایک دو بندہ بھی نہیں تھا جو خان صاحب کے منہ پہ کہہ دیتا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی کہہ دیتے تو خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، دوبارہ نہ بلاتے. مطلب یہ دوبارہ نہ بلائے جانے کے چکر میں پارٹی کے نکلنے کے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا اور آپ عہدے پہ رہنا چاہ رہے تھے، بینیفٹس لینا چاہ رہے تھے. بٹ پولیٹیکل بینیفٹس کی بات کرو، چلو ذاتی بھی نہیں ہوں گے. آپ لوگوں نے خان صاحب کی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے. کوئی 8-10-15 لوگ اگر ان کو کنفرنٹ کرتے اور یہی باتیں ان کو کہتے جو آج باتیں ساری کی عثمان ڈار صاحب نے کی، میں سے 2 ہی نام لے، فاروق حبیب صاحب نے کی، بڑے کلوز سے خان صاحب کے، تو آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب پہ اثر نہ ہوتا سپوزلی مان لیتے، اٹھ کے چلے جاتے. اب آپ کہیں پالیٹکس چھوڑ دیتے، یس میرے جیسا ہوتا تو چھوڑ دیتا. میں مطلب یہ میں اچھا نہیں لگ رہا، میں نے چینل چھوڑے ہوئے ہیں کئی چینل چھوڑے اسی وجہ سے کہ چینل مالکان کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں کرو. میں کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا پھر نوکری نہیں رہے گی. میں کہا فیئر انف، مطلب آپ کے سامنے اگر آپ کہیں گے تو اب اچھا نہیں لگتا. آفتاب اقبال صاحب کا جب میں آپ ٹی وی چھوڑا تھا، ان کا کلپ ہے جو نیو ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا ان کو، ہمارے دوست نصر الملک صاحب کو، ادھر سن لیجیے گا کبھی کسی، اسی میرا چینل پہ موجود ہے میرے پہ، اسی پہ ان کا کلپ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں کریں، میں اکثر میں نہیں کر سکتا. انہوں نے پھر آپ کو یو ہیو ٹو لیو. میں کہ فیئر انف، میں لیو کر کے، اچھی خاصی سیلری تھی سر، 7 ڈیجٹس میں تھی، چھوڑ دی. یہ میں اپنا کوئی تبلا نہیں مار رہا. بعض دفعہ آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے. سو یہ ساری باتیں پھر آپ تو اس وقت پروسیس کا حصہ تھے کہ خان صاحب کے قریب رہنا ہے، خان صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سننی ہے، کرنی ہے، لڑو مرو بھیڑو، گھر والے آپ کو غائب ہونا پڑے، آپ کو جان دینی پڑے، ٹارچر برداشت کرنا پڑے، کرو کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں نوئنگلی کہ غلط ہو رہا ہے. یا تو آپ بھی ٹرانسفارم ہو گئے تھے، یا تو پھر آپ بھی برین واش ہو گئے تھے. سو سر یہ باتیں بڑی اچھی کی ہیں انہوں نے، غلط ٹائم پہ کی ہیں. وش کہ کوئی نہ کوئی کچھ لوگ تو کھڑے ہو کے خان صاحب کو کہہ دیتے کہ خان صاحب یہ چیزیں ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم کوئی عسکری پسند کوئی وہ نہیں ہے، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں. ہم کوئی مطلب پڑھے لکھے سویلائزڈ لوگ ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، شہروں سے نہیں ہیں. ہم یہاں پہ آ کے تھرو پروپیگیشن ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی، ہم نے گن سے ٹھیک نہیں کرنی. ہم نے یہاں پہ بندوق لڑائی پتھر مار کٹائی جلاؤ گھراؤ سے نہیں کرنا. ہم یہاں پہ سافٹ ریولوشن لائیں گے. ہم یہاں پہ وائلنٹ اور بلڈی تشدد والا جو وہ کہتے ہیں دوز ہو لیو بائی دا گن دے ڈائی بائی دا گن، جو تشدد کے ذریعے ہیں کہ تشدد کے بیچارے شکار ہوں گے. یہ بڑی یونیورسل کوڈ ہے. سو یہ چیزیں ہونی تھیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت آپ نے باتیں نہیں کی. اس وقت آپ لوگوں کو تھا کہ اگر ہم ہٹ کے ہمارا کیریئر ختم ہو جاتے. تو اب کیا ہوا؟
ابھی تو ہوئے نا کیریئر ختم، وقت مان لیا جی کل کو پھر وہ کوئی 5 سال بعد 4 سال بعد کہیں گے خان صاحب گلے لگا نہیں یار مجبوری تھی، ان کے پیچھے وہ تھے اسٹیبلشمنٹ تھی کیا کرتے، فیئر انف، وہ بہت سے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے واپس آ گئے، اس کو چھوڑ گئے تھے، نواز لیگ کو چھوڑ گئے تھے واپس آئے، خان صاحب بھی واپس لے لیں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کریڈیبلٹی لوز کر کے اپنے سامنے شرمندہ ہوتے، اتنے بڑے پروسیس تکلیف سے گزرنے کے بعد آپ نے سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ اس وقت کھڑے ہوتے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، جب میٹنگز میں کمیٹیز میں ترجمانوں کے سامنے جب ساری لائنیں دی جا رہی تھی، ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ ہم نے کیسے اسٹیبلشمنٹ کو سبق سکھانے ہیں، ریاست سے لڑنا ہے، اسٹیٹ سے لڑنا ہے، اور ہم نے وہ کرنے ہیں، یہ باتیں اس وقت ہونی۔ اینی وے آئی ایم گلیڈ کہ ہی از بیک ود ہز فیملی، آئی وش ہم ویل۔ ان کو فروخ حبیب صاحب کو، جو لوگ ہوتے تکلیف میں سے رہتے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں ان کی فیملیز کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں، اور خان صاحب کو میں پھر کہتا ہوں اتنا بڑا ٹیسٹ بھی نہیں لینا چاہیے تھا اپنے ورکرز کا، اپنی لیڈرشپ کو اور اپنی پارٹی کا، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آئے تھے بیچارے سیاست میں آئے تھے، وہ یہاں پہ جنگ و جدل لڑنے نہیں آئے تھے۔ اینی وے وہ کیا کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا، بہرحال ہم بجائے جاتے ہیں سر، تو طوطی کی آواز ہی صحیح۔